अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में जिस नए नावल के साथ हाजिर हुई हूँ उसका नाम है अस्पार गन। तो उसकी तरफ आने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल नैना वॉइस को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अस्पार गन की शुरुआत करते हैं। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि फर्स्ट सेक्रेटरी साहब यहाँ तशरीफ़ लाना चाहते हैं। आप बताएं कि हम उनकी क्या खिदमत कर सकते हैं। डोफरे ने बड़े मरूबाना लहजे में कहा, फ़िलहाल तो आप टीबीएम माइक्रोफिल्म मुझे दे दें, बाकी बातें बाद में होंगी। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो डोफरे इस तरह उछल पड़ा जैसे अचानक उसका पैर किसी बावर्दी सुरंग पर आ गया हो। क्या क्या कह रहे हो? कौन सी माइक्रोफिल्म? डोफरे ने इंतहाई गड़बड़ाए हुए लहजे में कहा, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल देखकर ही ब्लैक ज़ीरो समझ गया कि उसे माइक्रोफिल्म के बारे में पूरी तरह इल्म है। टीबीएम माइक्रोफिल्म? ब्लैक ज़ीरो ने खुश्क लहजे में कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? सॉरी, आप जा सकते हैं, मेरे पास मज़ीद वक्त नहीं है। डोफरे का लहजा बदल गया था, उसके साथ ही वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। तो आप इनकार कर रहे हैं? हालांकि फर्स्ट सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि आप इनकार नहीं करेंगे। ब्लैक ज़ीरो ने भी उठकर खड़े होते हुए कहा, प्लीज़ आप तशरीफ़ ले जाएं फ़ौरन और इसी वक्त, वरना। इस बार डोफरे का लहजा खासा बदला हुआ था, लेकिन जैसे ही उसका फिक्रा ख़त्म हुआ, ब्लैक ज़ीरो का हाथ बाजू घूमा और उसके साथ ही डोफरे चीखता हुआ उछलकर पहलू के बल मेज़ पर गिरा और फिर पलटकर नीचे गिरा ही था कि ब्लैक ज़ीरो ने बिजली की सी तेज़ी से आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर पैर रखा और उसके साथ ही पैर को मोड़ दिया। उसने इमरान से सीखे हुए इस तरीके पर अमल करने का फैसला किया था। डोफरे के हलक से हरहराहट की आवाज़ें निकलने लगी। बोलो, कहाँ है माइक्रोफिल्म? बोलो जल्दी, वरना। ब्लैक ज़ीरो ने पैर को ज़रा सा पीछे की तरफ मोड़ते हुए कहा। डोफरे बार पर हाथ उठाकर ब्लैक ज़ीरो की टांग पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दोनों हाथ बस मामूली सी हद तक उठते और फिर नीचे गिर जाते। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ सा गया था। वो ग्लोरिया के पास है, ग्लोरिया के पास। डोफरे ने रुक कर हरहराहट और तकलीफ भरे लहजे में कहा, ग्लोरिया तुम्हारी सेक्रेटरी के पास? ये कैसे हो सकता है कि इस कदर अहम माइक्रोफिल्म तुम उसे दे दो? सच बताओ, वरना। ब्लैक ज़ीरो ने कहा और उसके साथ ही उसने पैर को मोड़ दिया। मैं सच कह रहा हूँ, यही तो उसकी हिफाजत है कि किसी को मालूम भी हो जाए तो यकीन ही ना करे। डोफरे ने रुक कर कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने उसकी गर्दन से पैर हटाया और दूसरे लम्हे झुक कर उसने उसे गर्दन से पकड़कर एक जोरदार झटके से उठाकर सोफे पर डाल दिया। उसका चेहरा अभी तक बिगड़ा हुआ था। उसने दोनों हाथ अपनी गर्दन मसलने के लिए उठाए, लेकिन अभी उसके हाथ गर्दन तक ना पहुंचे थे कि ब्लैक ज़ीरो ने जबरन उसका कोट उसकी पुश्त पर आधे से ज्यादा नीचे कर दिया। डोफरे अब मुकम्मल तौर पर बेबस कर दिया गया था। तुम कौन हो और ये सब क्या कर रहे हो? डोफरे ने इस बार कदरे खौफज़दा लहजे में कहा। सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हलाक कर दूं, वरना मेरे लिए तुम्हारे दिल में गोलियां उतारना मुश्किल नहीं है। मुझे सिर्फ वो माइक्रोफिल्म चाहिए। मैं तुम्हारी बात ग्लोरिया से करा देता हूँ, उसे कहो कि माइक्रोफिल्म लेकर यहाँ आ जाए। ब्लैक ज़ीरो ने जेब से मशीन पिस्टल निकाल कर उसके सीने पर रखते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहा, मुझे मत मारो, माइक्रोफिल्म ले जाओ, मुझे मत मारो। डोफरे ने इस बार हकलाते हुए कहा, बोलो, क्या नंबर है ग्लोरिया का? बोलो और सुनो, उसे कोई इशारा ना करना, वरना तुम पलक झपकने में हलाक कर दिए जाओगे और फिर तुम्हारी लाश गटर के कीड़े खाएंगे। ब्लैक ज़ीरो ने और ज़्यादा सख्त लहजे में कहा। 2 नंबर प्रेस कर दो, मैं बुलाता हूँ उसे। डोफरे ने मजीद खौफज़दा लहजे में कहा, उसे कहना कि माइक्रोफिल्म लेकर आए। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो डोफरे ने इस बात में सर हिला दिया। ब्लैक ज़ीरो ने मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन सेट को उठाकर करीब रखा और फिर रिसीवर उठाकर 2 नंबर प्रेस कर दिया और आखिर में लाउडर का बटन भी प्रेस करके उसने रिसीवर डोफरे के कान से लगा दिया। यस बॉस। चंद लम्हों बाद ग्लोरिया की मौजमाना आवाज़ सुनाई दी। ग्लोरिया, टीबीएम फार्मूला फिल्म जो मैंने तुम्हें सेफ में रखने के लिए दी थी, वो लेकर मेरे ऑफिस में आओ जल्दी, डोफरे ने कहा। यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया तो ब्लैक ज़ीरो ने क्रेडल दबाकर राब्ता ख़त्म कर दिया
اور پھر ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے مڑا اور اس نے دروازے کا لاک کھول دیا، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل کا رخ ابھی تک ڈوفرے کی طرف ہی تھا۔ البتہ وہ خود وہیں دروازے کے پاس ہی کھڑا رہا۔ عمران پر جن لوگوں نے حملہ کیا تھا وہ کون تھے؟ وہ اب کہاں ہیں وہ؟ بلیک زیرو نے ڈوفرے کی طرف دیکھ کر انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے کی سرد مہری دیکھ کر ڈوفرے کام کر رہ گیا۔ وہ ٹاپ فورس کے آدمی ہیں، ڈوفرے نے کہا۔ کہاں ہیں وہ؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ نیلم کالونی کوٹھی نمبر 107 میں موجود ہیں وہ، ڈوفرے نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ بلیک زیرو سے کچھ پوچھتا، اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور گلوریا اندر داخل ہوئی۔ بلیک زیرو دروازے کے پشت کے پیچھے موجود تھا۔ کیا مطلب بوس، یہ کیا؟ گلوریا نے اندر داخل ہو کر حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اس نے ڈوفرے کو جس پوزیشن میں دیکھا تھا وہ اسے حیرت زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ عقب میں بلیک زیرو نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنے کی آواز سن کر وہ تیزی سے بلیک زیرو کی طرف مڑی ہی تھی کہ بلیک زیرو کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور اس کے ساتھ ہی گلوریا چیختی ہوئی اچھل کر سامنے موجود صوفے سے ٹکرا کر نیچے قالین پر گر گئی۔ اس کے ہاتھ میں مائکرو فلم تھی جو گرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے نکل کر ایک طرف جا گری تھی۔ بلیک زیرو اس مائکرو فلم پر جھپٹا۔ اس نے جب جھک کر مائکرو فلم اٹھانی چاہی کہ یکلخت ہی کنپٹی پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ الٹ کر پہلو کے بل گرا ہی تھا کہ اس کے سینے پر ایک اور ضرب لگی، لیکن اب وہ یہ دیکھ چکا تھا کہ ضربیں ڈوفرے لگا رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ ابھی تک جکڑے ہوئے تھے لیکن دونوں ٹانگیں آزاد تھیں اور وہ اچھل اچھل کر اسے ضربیں لگانے میں مصروف تھا۔ لیکن اب بلیک زیرو سنبھل چکا تھا، چنانچہ اس نے ایک چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے جس طرح بند سپرنگ کھلتا ہے اس طرح وہ یکلخت اچھلا اور ہاتھ سے نکل کر قالین پر گر جانے والا مشین پسٹل اٹھا تو سیدھی ہوتی ہوئی گلوریا چیختی ہوئی اچھل کر ایک طرف جا گری۔ بلیک زیرو اچھل کر اس سے ٹکرایا تھا اور اس دوران مشین پسٹل اس کے ہاتھ سے نکل کر ایک بار پھر قالین پر گر گیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ ڈوفرے اور گلوریا سنبھلتے، بلیک زیرو نے پلک جھپکنے میں مشین پسٹل جھپٹا اور دوسرے لمحے ریٹ ریٹ کی آواز کے ساتھ ہی گلوریا، جو ایک بار پھر اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی، چیختی ہوئی اچھل کر پشت کے بل گری۔ اس کے ساتھ ہی بلیک زیرو کا جسم بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور میز کی سائڈ کی طرف جاتا ہوا ڈوفرے ٹانگ کی ضرب کھا کر چیختا ہوا میز اور دیوار کے درمیان جا گرا۔ پھر اس نے سیدھا ہو کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، بلیک زیرو نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کا ٹریگر دبا دیا اور ریٹ ریٹ کی آواز کے ساتھ ہی گولیاں ڈوفرے کے سینے میں گھستی چلی گئیں اور وہ چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ بلیک زیرو تیزی سے ایک بار پھر مائکرو فلم پر جھپٹا اور اسے اٹھا کر اس نے کھول کر سرسری طور پر دیکھا تو اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ مائکرو فلم وہی تھی جو ڈشا نے ڈاکٹر ابراہیم کی رہائش گاہ کے خفیہ سیف سے نکالی تھی۔ اس پر وہی کوڈ اور آئی پی ایڈریس موجود تھا جسے ٹریک کر کے بلیک زیرو یہاں تک پہنچا تھا۔ اس نے مائکرو فلم جیب میں ڈالی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ گو اس کا خیال یہی تھا کہ مائکرو فلم ملنے کے بعد وہ گلوریا کو بے ہوش کر دے گا اور پھر اس ڈوفرے سے سارے حالات معلوم کرے گا، لیکن چونکہ حالات یکلخت بدل گئے تھے اس لیے اس نے فی الحال مائکرو فلم واپس لے جانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے دانش منزل کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ دانش منزل کے عقبی طرف جا کر اس نے محسوس جگہ پر کار روکی اور نیچے اتر کر محسوس گیٹ کھول کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ عقبی دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور بڑے محتاط اور چوکنا انداز میں آگے بڑھنے لگا، لیکن وہ آپریشن روم میں پہنچا تو بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ وہاں عمران اپنی محسوس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ آؤ آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، عمران نے بلیک زیرو کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو نے بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ میں میک اپ واش کر کے آتا ہوں، بلیک زیرو نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ صدیقی سے ٹائیگر کی تفصیلی بات ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے صدیقی کو بتایا تھا کہ اسے جو لوگ نیم بے ہوشی کی حالت میں اغوا کر کے لے جا رہے تھے ان میں سے ایک آدمی کا دھندلا سا چہرہ یاد ہے۔ اس آدمی کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن سب اسے کالی کے نام سے جانتے تھے اور اس کا تعلق کاٹان کلب سے ہے۔ وہ کاٹان کلب کے مینیجر کے لیے کام کرتا ہے جس کا نام ڈوفرے ہے۔ ٹائیگر کی بات سن کر صدیقی نے ایک بار پھر اس ڈوفرے کو چیک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
اس لیے وہ ٹائیگر سے ہسپتال میں ملاقات کرنے کے بعد کاٹان کلب کی جانب روانہ ہو گیا، اور جب صدیقی کی کار کاٹان کلب میں داخل ہوئی تو وہاں پولیس اور ایمبولینس کاروں کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے تیزی سے کار کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑی اور پھر وہ اسے پارکنگ کی طرف لے گیا۔ پارکنگ سے کاریں ایک ایک کر کے یوں تیزی سے نکلتی جا رہی تھیں جیسے ان پر ابھی کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہو۔ صدیقی نے کار ایک سائڈ پر کر کے روکی اور پھر نیچے اتر کر آ گیا۔ وہ تو یہاں جس آدمی کی تلاش میں آیا تھا اس کے بارے میں ٹائیگر نے بتایا تھا، لیکن یہاں تو ماحول ہی بدلا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جیسے یہاں کوئی بہت بڑی واردات ہو گئی ہو۔ اسی لمحے پارکنگ وائر تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جناب، کلب تو بند کر دیا گیا ہے، نوجوان نے قریب آ کر مودبانہ لہجے میں کہا۔ او لیکن کیوں، کیا ہوا ہے یہاں؟ صدیقی نے چونک کر پوچھا۔ کلب کے مالک اور جنرل مینیجر جناب ڈوفرے اور ان کی پرسنل سیکرٹری گلوریا کو جنرل مینیجر کے آفس میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے جناب، نوجوان نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو صدیقی بے اختیار اچھل پڑا۔ او کب ہوا ہے یہ واقعہ اور کس نے کیا ہے؟ صدیقی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جناب، 1 گھنٹہ قبل عملے کو ان دونوں کی ہلاکت کا پتہ چلا اور پھر پولیس کو کال کیا گیا۔ پولیس نے کلب کے اندر موجود افراد کو کافی دیر روکے رکھا۔ اب انہیں واپس جانے کی اجازت ملی ہے اور قاتل یا قاتلوں کا علم نہیں ہو سکا۔ پارکنگ وائر نے جواب دیا۔ پھر بھی کچھ تو معلوم ہوا ہی ہوگا، صدیقی نے کہا۔ یہ بتایا جا رہا ہے جناب کہ آخری بار ایکریمیا کے سفارت خانے کے فرسٹ سیکرٹری صاحب کا پرسنل سیکرٹری جنرل مینیجر سے ملاقات کے لیے گیا تھا، پھر اس کو واپس جاتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ اس کے جانے کے کافی دیر بعد ان ہلاکتوں کا علم ہوا ہے، اور جو حلیہ ان صاحب کا بتایا جا رہا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان صاحب کا تعلق بھی ایکریمیا سے ہی تھا، پارکنگ وائر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک اور کار کی طرف بڑھ گیا تو صدیقی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اب وہ فوری طور پر یہاں کوئی کارروائی کرنا ممکن نہ تھا۔ صدیقی ادھر ادھر گھومتا رہا، پھر اس نے ایک ویٹر کو دیکھا تو اس کی طرف بڑھ گیا۔ سنو، صدیقی نے اسے آواز دیتے ہوئے کہا تو ویٹر تیزی سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ جی صاحب، اس آدمی نے اس کے قریب آ کر مودبانہ لہجے میں کہا۔ تم کلب کے ویٹر معلوم ہو رہے ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ صدیقی نے پوچھا۔ میرا نام اقبال ہے جناب، اور میں اس کلب کا ہی ویٹر ہوں، اس آدمی نے جواب دیا۔ سنو، یہاں میرا ایک دوست ہے، میں اس سے ملنے آیا ہوں، لیکن یہاں تو معاملہ ہی گڑبڑ ہوا ہے اور مجھے اپنا دوست کہیں دکھائی نہیں دے رہا، صدیقی نے کہا۔ کیا نام ہے آپ کے دوست کا؟ اقبال نے پوچھا۔ وہ کلب کے مینیجر ڈوفری کے ساتھ کام کرتا ہے اور اس کا نام کالی ہے، صدیقی نے کہا۔ او کالی استاد، لیکن وہ تو یہاں نہیں ہے، اقبال نے چونک کر کہا۔ تو کہاں ہے وہ؟ بوس نے اپنے چند دوستوں کی خدمت کے لیے مامور کیا ہوا ہے، وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے، اقبال نے کہا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں مل سکتا ہے؟ صدیقی نے جیب سے ایک بڑا سا نوٹ نکال کر اس کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اقبال نوٹ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے چونکا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ویسے تو کالی کہاں ہے اور کن کے ساتھ ہے بوس نے کسی کو بتانے سے منع کر رکھا ہے، لیکن آپ چونکہ کالی استاد کے دوست ہیں اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کسی اور کو نہ بتانا اس کے ٹھکانے کے بارے میں، اقبال نے کہا۔ بے فکر رہو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، صدیقی نے کہا۔ وہ چند غیر ملکیوں کے ساتھ ہے جناب، اور بوس نے اسے ان غیر ملکیوں کی خدمت کے لیے مامور کر رکھا ہے۔ وہ غیر ملکیوں کے ساتھ نیلم کالونی کی کوٹھی نمبر 107 میں رہتا ہے، اقبال نے کہا۔ اس کوٹھی کا کوئی فون نمبر؟ صدیقی نے پوچھا۔ نہیں، اس کے فون نمبر کا نہیں پتا، بوس نے اس کا نمبر اپنے تک محدود کر رکھا تھا، وہ اپنا نمبر اپنی مرضی سے کسی کو دے دیں تو دیں، ورنہ کسی کو اس کا نمبر نہیں معلوم، اقبال نے کہا تو صدیقی نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اچھا، کیا تم ان غیر ملکیوں کو جانتے ہو جن کی کالی خدمت کر رہا ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ نہیں جناب، ان کے بارے میں اتنا معلوم ہے کہ وہ ایکریمیا سے آئے ہیں اور بوس کے خاص مہمان ہیں، اور بس، اقبال نے کہا۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ صدیقی نے کہا۔ ٹھیک سے نہیں معلوم، لیکن 4-5 ضرور ہیں، اقبال نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہارا شکریہ، صدیقی نے کہا، اور ایک بار بڑا اور نوٹ نکال کر اس کی جیب میں ڈال دیا، اور پھر وہ مڑا اور تیز تیز چلتا ہوا پارکنگ میں آ گیا۔ اس نے اپنی کار نکالی اور پھر وہ ویٹر اقبال کے بتائے ہوئے پتے کی جانب روانہ ہو گیا۔
تھوڑی دیر بعد اس کی کار مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد مضافات میں بنی ہوئی نئی نیلم کالونی میں داخل ہوئی، اور پھر اس نے کوٹھی نمبر 107 سے کچھ فاصلے پر آ کر ایک سائڈ پر کار روک دی۔ اس نے سائڈ سیٹ اٹھا کر نیچے موجود باکس میں سے بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل اٹھا کر اسے جیب میں رکھا، اور پھر سیٹ واپس ایڈجسٹ کر کے وہ کار سے نیچے اتر کر ٹہلنے کے انداز میں اس کوٹھی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ اس گلی میں مڑ گیا اور پھر اس نے جیب سے گیس پسٹل نکال کر یکے بعد دیگرے اندر بے ہوش کر دینے والی گیس کے 4 کیپسول فائر کر دیے، اور پھر گیس پسٹل جیب میں ڈال کر وہ کوٹھی کے عقبی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کوٹھی کی دیواریں کچھ زیادہ اونچی نہ تھیں، اس لیے عقبی دیوار کے قریب پہنچ کر اس نے اچھل کر دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے، اور پھر اس کا جسم بازوؤں کے بل اوپر اٹھتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک ہلکے سے دھماکے سے کوٹھی کے لان میں پہنچ چکا تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں رکا تاکہ کھلی فضا میں اگر بے ہوش کر دینے والی گیس کے کچھ اثرات موجود ہوں تو وہ بھی ختم ہو جائیں۔ پھر وہ سائڈ گلی سے ہوتا ہوا فرنٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کوٹھی میں مکمل خاموشی طاری تھی۔ کوٹھی کے گیراج میں 2 سفید رنگ کی کاریں موجود تھیں، اور پھر کوٹھی کی مکمل چیکنگ کے بعد وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کوٹھی میں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ کوٹھی خالی تھی، البتہ وہاں ایسے آثار موجود تھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کچھ دیر پہلے 6-7 افراد موجود رہتے ہوں۔ صدیقی نے ایک الماری کھولی تو الماری خالی تھی، لیکن سب سے نچلے خانے میں ایک چھوٹا سا پرس پڑا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے الماری میں کوٹ یا پینٹ رکھا گیا تھا، اور اس کی جیب میں سے یہ چھوٹا سا پرس نکال کر نیچے گر گیا، اور الماری خالی کرنے والا جلدی میں اسے نظر انداز کر کے چلا گیا۔ صدیقی نے وہ پرس اٹھایا، اس میں سے چند ایکریمیا کے کرنسی نوٹ تھے، اور ایک کاغذ پر ایکریمیا کے ایک کلب کا نام اور اس کے نیچے فون نمبر درج تھا۔ البتہ پرس کے ایک خفیہ خانے میں سے ایک چھوٹا سا کارڈ مل گیا۔ کارڈ پر 13 کا ہندسہ اور نیچے 2 سیاہ ہاتھی دکھائی دے رہے تھے جو سونڈ سے سونڈ ملائے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ صدیقی نے کارڈ روشنی کی طرف کر کے دیکھا تو کارڈ کے اندر ایکریمیا کا قومی جھنڈا نظر آ رہا تھا، جس پر لائٹ کلر میں ٹاپ فورس لکھا ہوا تھا۔ ٹاپ فورس ایکریمیا، اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو کلب کے جنرل مینیجر اور اس کی سیکریٹری کی ہلاکت کی اطلاع مل گئی، اور وہ فوری طور پر یہاں سے شفٹ ہو گئے۔ صدیقی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے پرس اور کارڈ کو علیحدہ علیحدہ جیب میں رکھا اور ایک طرف پڑے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا۔ پہلے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ چیف کو رپورٹ دے دے، لیکن پھر ریسیور اٹھاتے اٹھاتے وہ رک گیا۔ ہاں، ان لوگوں کو ٹریس کیے بغیر رپورٹ دینا حماقت ہی ہوگی، صدیقی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا، اور پھر اس کمرے سے نکل کر وہ سائڈ گلی سے ہوتا ہوا کوٹھی کی عقبی سمت پہنچا، اور پھر عقبی دروازہ کھول کر وہ کوٹھی سے باہر آ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک وہ کالی اور غیر ملکیوں کو ٹریس نہ کر لے اس وقت تک چیف کو کوئی رپورٹ نہ دے گا۔ چنانچہ اس کی کار تیزی سے 4 سٹارز کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ چوہان، نعمانی اور ہاور کو وہاں کال کر کے ان کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو ٹریس کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، جبکہ اپنے ساتھیوں سمیت نیلم کالونی کی کوٹھی نمبر 107 میں موجود تھا۔ جیکسن سمیت اس کے ساتھیوں نے متبادل کاغذات کے مطابق اپنے میک اپ کر لیے تھے، اور اب نئے میک اپ میں جیکسن کا نام روڈی تھا۔ گرینڈ ماسٹر کے حکم کے مطابق جیکسن اس روڈی کے میک اپ میں کاٹان کلب جا کر ڈوفرے سے ملا، اور گرینڈ ماسٹر کی ہدایات کے مطابق اس نے اسے ٹاپ فورس کے حوالہ کے ساتھ ساتھ اپنا اصل نام جیکسن بتایا تھا۔ ڈوفرے نے اسے بتایا کہ سپر ماسٹر نے فون پر اسے تفصیلی ہدایات دے دی ہیں، اس لیے وہ مائکرو فلم اس کے حوالے کر دے۔ اب مائکرو فلم کو سپر ماسٹر تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ سپر ماسٹر نے اسے بھی یہی ہدایات دی تھی، اس لیے اس نے مائکرو فلم ڈوفرے کو دے دی۔ ڈوفرے نے اس کے سامنے اپنی پرسنل سیکریٹری کو کال کیا، اور پھر مائکرو فلم اسے دے کر ہدایات کی کہ اس مائکرو فلم کو وہ اپنے اسپیشل سیف میں محفوظ کر دے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے سیکریٹری کو حکم دیا کہ وہ جیکسن اور اس کے ساتھیوں کے لیے نیلم کالونی کی کوٹھی کی چابیاں بھی لا دے۔ چنانچہ ڈوفرے کی پرسنل سیکریٹری گلوریا مائکرو فلم لے کر چلی گئی تو جیکسن نے ڈوفرے کے سامنے حیرت کا اظہار کیا کہ اس قدر اہم مائکرو فلم اس نے سیکریٹری کے حوالے کر دی ہے، لیکن ڈوفرے نے اسے مطمئن کرتے ہوئے کہا کہ یہ مائکرو فلم گلوریا کی تحویل میں زیادہ محفوظ رہے گی۔ بقول ڈوفرے، کسی کا بھی اس طرح خیال نہیں جا سکتا کہ اس قدر اہم مائکرو فلم سیکریٹری کی تحویل میں بھی ہو سکتی ہے۔
تھوڑی دیر بعد گلوریا نے چابیوں کا گچھا لا کر اسے دیا، جس کے ساتھ ایک ٹوکن موجود تھا جس پر کوٹھی کا نمبر اور کالونی کا نام درج تھا۔ جیکسن چابیاں لے کر کلب سے نکلا اور پھر وہ سیدھا اس کوٹھی میں آ گیا۔ اس نے یہیں سے اپنے ساتھیوں کو فون کر کے یہاں بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ساتھی بھی یہاں پہنچ گئے، جبکہ یہاں ان کے پاس ان کی ضرورت کی ہر چیز موجود تھی اور ان کی خدمت کے لیے ڈوفرے کا خاص آدمی کالی بھی ان کے ساتھ تھا۔ لیکن اس کے باوجود جیکسن کو ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک لحاظ سے انہوں نے اپنا مشن مکمل کر لیا تھا، اب اسے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنا تھا، اور جیکسن وہاں رک کر عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کو ہلاک کرنے کے لیے فول پروف منصوبہ بندی کرنا چاہتا تھا تاکہ ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ بچنے کا موقع نہ مل سکے۔ لیکن سپر ماسٹر نے اسے دوبارہ کال کر کے حکم دیا تھا کہ جب تک ڈوفرے اسے مائکرو فلم نہیں پہنچا دیتا اس وقت تک وہ چھپ کر رہے اور عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبران پر حملے نہ کرے۔ جب فلم اس کے ہاتھ آ جائے تب وہ اسے گرین سگنل دے دے گا اور پھر وہ پوری قوت کے ساتھ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ ڈوفرے نے جس طرح اس قدر اہم مائکرو فلم اپنی پرسنل سیکرٹری کے حوالے کر دی تھی، اس سے جیکسن کو بے حد ذہنی دھچکا پہنچا تھا۔ سپر ماسٹر کا یہ خیال درست بھی تھا کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس اس مائکرو فلم کے حصول کے لیے پاگل ہو رہی ہوگی، لیکن اس کے باوجود ڈوفرے کا اس مائکرو فلم کو اہمیت نہ دینا اور اس پر شاک گزرا تھا، اور وہ کرسی پر بیٹھا مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ ان حالات میں اسے کیا کرنا چاہیے۔ پھر اس نے سوچا کہ گرینڈ ماسٹر سے بات کی جائے اور اسے بتایا جائے کہ ڈوفرے نے مائکرو فلم کو اہمیت نہیں دی اور کسی بھی لمحے یہ راز اس کی سیکرٹری سے آؤٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا۔ ابھی وہ بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے کہ ٹیلر اندر داخل ہوا۔ وہ صاحب بے حد پریشان دکھائی دے رہے ہیں، خیریت ہے نا؟ ٹیلر نے اندر داخل ہو کر اسے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹیلر نہ صرف اس کا نائب تھا بلکہ دوست بھی تھا، اس لیے وہ اسے کھل کر بات کر لیتا تھا، جبکہ باقی ساتھی صرف ماتحت تھے اور اس کے احکامات کی تعمیل کرتے تھے۔ ہاں ٹیلر، میں واقعی پریشان ہوں، بیٹھو، جیکسن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے کیا؟